अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ताहिराज। तो मैं हाज़िर हूँ आज एक नई ब्लॉग कह लें। आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज देखते हैं कि आज क्या मैं लेके आई हूँ। तो आज तो घूमने चलेंगे और बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो आज निकले हैं हम इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में सबसे पहले हम लोग गए फैसल मस्जिद। तो सबसे पहले तो इस्लामाबाद की खूबसूरती का ज़िक्र करेंगे। पाकिस्तान में जो एक शहर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है कि बयान नहीं की जाती। तो हम फैसल मस्जिद गए, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, पाकिस्तान का शाहकार है, लेकिन लोगों ने इसको इतना गंदा कर दिया हुआ है कि देख के दुख हो रहा था। और कुछ ये मांगने वाली ख़वातीन भी अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठ गई और लोगों को मतलब रोक के या वहाँ पे बैठ के वो इस तरह मांग रही थी। तो ये बहुत अजीब सा लगा मुझे वहाँ पे, और इतनी गंदगी थी वहाँ कि मुझे अफ़सोस हुआ कि भाई आप लोग जाते हैं, इतनी खूबसूरत एक पाकिस्तान में मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को तो वैसे भी साफ़ रखना चाहिए, लेकिन बस क्या किया जा सकता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग जाया करें तो सफाई का ख्याल रखें कि आप गंद वगैरह ना डालें वहाँ पे। तो फिर हमारा दिन को खाना था, कहीं पे लंच था किसी के घर, तो वहाँ की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो उसके बाद हम लोग पीर सुहावा साइड पे चल पड़े। तो हमने कहा कि ये खूबसूरती देखते हैं, और ये सफ़र बहुत ही हसीन था। और ये देखें कितना सरसब्ज़ इलाका है। और प्लीज़ आप अपने पाकिस्तान की कदर करें। पाकिस्तान जैसा खूबसूरत इस पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जितना पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबसूरती से नवाजा है। तो हम जा रहे थे, रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत इन्जॉय किया हमने। लेकिन मैंने कहा आपके साथ आज कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करती हूँ मैं आपसे मैंने ये कहना था कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लोगों के काम आने के लिए ख़र्च करें, अपना सर्व करें अपना, क्योंकि कोई पता नहीं होता। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो आखिरत में हम अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे ना। तो मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजारी है। सख्तियाँ, मुश्किलात वगैरह सब कुछ होता रहता है, लेकिन लाइफ मेरी हमेशा अच्छी रही और अब तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं इतना डिप्रेशन में का शिकार थी। तो उस टाइम पे मैंने कहीं पे पढ़ा कि दरूद शरीफ का वजीफ़ा, और दरूद शरीफ भी क्या था कि बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं था, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना सा पढ़ना था। और 40 दिन का वजीफ़ा था, और उसमें फिर आपने मतलब ये है कि 3125 दफ़ा रोज़ाना पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना था। और मतलब इसमें ये था कि आपने अपनी पूरी तवज्जो जो है दरूद शरीफ पे रखनी है। और ये था कि टाइम का भी कोई और जगह की भी कोई कैद नहीं थी, लेकिन जब पढ़ना है अदब एहतराम के साथ और पूरी तवज्जो के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है 3125 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जब मैंने करना शुरू किया तो पहले 10 दिन जब गुज़रे, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे मेरी जो लाइफ थी बचपन से लेके
تو اب تک کی نا اس کی نا ایک فلم روزانہ کی نا چلنے شروع ہوگی، کیا میں نے اچھا کیا ہوا ہے اور کیا میں نے برا کیا ہوا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میرے کیا رویہ رہا ہے، کسی کے ساتھ اگر غلط کچھ ہو گیا، یا اس طرح کرتے کرتے میری لائف میں یہ ہوا، اور مجھے تھوڑا سا خوف آنے لگ گیا تھا اس ٹائم پہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ مجھے کیوں نظر آ رہا ہے اس طرح۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب میں نے نماز پڑھنی شروع کی، سب سے پہلے ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد میں نے نماز اچانک پڑھنی شروع کر دی، کہ میں نماز پڑھتی تھی لیکن باقاعدگی سے نہیں پڑھتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ میں باقاعدگی سے پڑھنے لگی، جب میں کہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے معاف کرنا کہ میں باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی ہوں، تو اللہ پاک مجھے اس چیز کی کتنی سخت سزا دے گا۔ پھر میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، ایک ٹائم کی نماز پڑھ رہی تھی، اگلے ٹائم کا انتظار رہنے لگ گیا کہ مجھ سے کہیں مس نہ ہو جائے، اور وضو میں رہتی تھی، اور یہ ہوتا تھا کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرا وضو، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو میں نہ ہوں، میری مطلب لائف میں نا عجیب سا چینج آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں آگے پڑھتی جا رہی تھی، تو اس میں پھر میں نے کہا کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں، تو ایسے ہی قرآن پاک ہی میں یہ ہوتا تھا سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، کچھ صورتیں سورہ مزمل پڑھ لی، اس طرح کچھ صورتیں پڑھا کرتی تھی نا۔ لیکن پھر میں نے کہا میں قرآن پاک کیوں نہ پڑھنا شروع کروں، پہلے سپارے سے شروع کروں۔ پھر میں نے پہلے سپارے سے پڑھنا شروع کیا، پہلا سپارہ پڑھا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں فجر کے ٹائم پہ پڑھتی تھی، تو اس میں ایک پاؤ مطلب وہ میں پڑھ لیتی تھی، کچھ حصہ مطلب یہ پڑھ لی، مطلب 4 میں نے ٹائم رکھے ہوئے تھے کہ جس میں مغرب کے ٹائم میں دوسرا وظیفہ کرتی تھی، کچھ وظائف پڑھتی تھی جو تھے چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں وہ پڑھتی تھی، لیکن باقی جو ہے فجر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم میں نے مطلب ایک سپارہ میں رات تک ختم کر لیتی تھی۔ تو اس طرح میں نے کافی زیادہ، یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پاک میرا ختم ہونے لگ گیا۔ پھر اسی طرح باقی بھی ساتھ ساتھ لائف میں چینج آتا گیا۔ اللہ نے اتنا کیا کہ میرے دن بدلنے لگ گئے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس سے برے لوگ جو تھے میرے لیے اچھے نہیں ثابت ہوتے تھے، وہ مجھ سے دور ہونے لگے، خود بخود ہی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان سے دوری ہوتی گئی میری، یہ بھی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے قریب اب یہ ہے کہ جو میرے فرینڈس ہیں یا میرے قریب جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت اچھے، جو میرے ساتھ سنسیئر ہیں، لائل ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں اب۔ اور اس کے بعد اسی طرح لائف میں آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاکٹ میں، مطلب میرے پرس میں پیسے نہیں ختم ہوتے، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ میں لوگوں کے بھی کام آتی ہوں، لوگوں کے بھی ان کے لیے بھی اچھا کرتی ہوں۔ ہاں البتہ لنگر میں نے جاری رکھا ہوا ہے، میں جتنا ہو سکتا ہے کسی کو کھانا کھلا سکوں یا کسی کے ساتھ بھی کچھ کر سکوں وہ میں ضرور کرتی ہوں۔ میرے گھر کوئی آ جائے تو میں اس کو لازمی کوئی تحفہ دے کے بھیجتی ہوں، اور میں کسی کے گھر چلی جاؤں تو میں لازمی کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہوں۔ یہ آپ لوگ بھی ضرور کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد جب میرے 40 دن کا یہ پورا ہوا، میں نے کھانا بنایا اور کھانا کھلایا لوگوں کو، دعوت مطلب جس طرح ایک ہوتی ہے اس طرح بھی کی، اور باہر لنگر بھی بنا کے دیا اس میں، کہ میرا اس دن وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری لائف میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہے، کہ ایک ٹھہراؤ آ گیا، ایک جو میں تھی، میرا اتنا دل پرسکون ہے، دماغ پرسکون ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری لائف کتنی بدل چکی ہوئی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اب کوئی برائی ہوتا ہے نا، کہ ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا ہے تو وہ فوراً ہٹ جاتا ہے، اور میرے سے وہ دور ہٹ جاتا ہے، اور کوئی بھی لوگ ہیں مطلب ایسا کچھ بھی میرے ساتھ ہو نہیں سکتا، مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہر چیز چینج ہو گئی۔ اچھی چیز آپ کے قریب آتی کہ مشکلات تو آتی ہیں تھوڑی بہت، وہ شروع میں ہوتا گیا کہ اپنی لائف کو چینج کرنے میں مجھے ٹائم لگا، لیکن اب اتنا میں پرسکون ہوں، بہت پرسکون ہوں۔ تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیے گا، بہت آپ کو بھی اپنی لائف میں چینج نظر آئے گا۔
تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں پیر سہاوا. میں نے کہا تھوڑا سا اپنی لائف کا آپ کو یہ چینج آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ اگر کسی کا اس میں بھلا ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کیجیے گا. یہ وظیفہ آپ بھی کر کے دیکھیں. کوئی میں نے غلط چیز آپ کو بتائی نہیں ہے. ایک درود پاک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد مطلب دعا کریں. آپ کا جو بھی ہے مسئلہ, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کہتا ہے نا کہ میری طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں اپناتا ہے, لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو ذلیل کرتے ہیں نا لوگ نا, اس طرح نہیں ہوتا. کہ اگر ہم دیکھیں لوگوں کی طرف ہم ذرا زیادہ کرنے لگتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ, تو وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک تنگ نہیں آتا, اللہ پاک کہتا ہے کہ میری طرف آؤ. چلیں, یہ تو ہو گیا آج کا واقعہ جو مجھ پہ بیتا. ہاں, تو یہ دیکھیں پاکستان کو اور اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورتی ہے اس میں. پاکستان میں پیارا پاکستان, اللہ پاک اس کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. یہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ کافی لوگ تھے جو یہاں پہ انہوں نے راستے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے لگائی بھی. کچھ لوگ پیدل بھی جا رہے تھے. ان لوگوں کی بہت زیادہ ہمت ہے جو لوگ پیدل جا رہے تھے. اور یہاں راستے میں جاتے ہوئے میں نے گندگی بھی دیکھی کہ لوگ کہیں پہ بھی رکتے ہیں تو وہ اپنے کھانے پینے کی چیز جو ہوتی ہے, مطلب چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں, جوس کے پیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایسے ہی انہوں نے پھینکے ہوئے ہیں. تو ایسا نہ کریں, کتنا برا لگتا ہے کہ یہاں پہ گند ڈالا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ چھلی والا ہے اور ہم نے یہاں سے چھلیاں لی اور بھٹا جس کو کہتے ہیں وہ بھی کھایا. اور یہاں پہ یہ بائک پہ آدمی ہے, یہ لے کر آتا ہے پکوڑے اور چائے بناتا ہے. یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ کھانے پینے کا سامان مطلب سیل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا روزی کمانا دیکھیں کیسا ہے کہ وہ اتنے دور جا کے اتنا سب کچھ لے کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ بناتے ہیں راستے میں. اب یہ بیچ میں ہم ایک جگہ پہ ہم رکے ہیں راستے میں, تو یہ دیکھیں نا کتنا گند وغیرہ ڈالا ہوا ہے لوگوں نے کہ یہاں پہ رکتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں گند وغیرہ. تو ایسا نہ کریں, صفائی کا خیال رکھیں. کتنی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہاں پہ لوگوں نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے. تو یہاں سے اسلام آباد اور پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, یہاں سے لاراول ڈیم, یہاں سے بہت اچھا ویو ہے یہاں پہ. تو ہم نے یہ دیکھا, بہت ہم نے انجوائے کیا. میرے بچے تھے, میرے ہسبینڈ تھے ساتھ, تو ہم نے اس کو بہت انجوائے کیا. راستہ ایسا تھا اتر کے ہم لوگ گئے. تو جب آپ بھی جائیں تو احتیاط سے جائیں, کیونکہ یہ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ بالکل کھائی ہے, ذرا سی کوئی غلطی نیچے گرا سکتی ہے آپ کو. لیکن بہت احتیاط کے ساتھ جائیں. اور بہت خوبصورتی, بہت حسین نظارے تھے, قدرت کے حسین نظارے. سبحان اللہ, اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اور یہاں پہ پھر ہم نے یہاں سے واپسی کی, واپس گھر کی طرف نہیں, اس سے بھی آگے. جب آپ یہ دیکھیں منال آ گیا ہے, منال سے بھی آگے, سوری ہم لوگ پہنچ گئے, باتوں باتوں میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ ہم لوگ منال سے بھی آگے, جو پیر سہاوا سے بھی آگے KPK کی طرف چل پڑتے ہیں. یہاں پہ آگے آتا ہے ڈائنو ویلی. اور اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. آپ لوگ جائیں یہاں پہ, یہ تو مطلب ہر کوئی جائے ادھر, انجوائے کریں. چھٹی والے دن جائیں, بچوں کو لے کے جائیں, بہت زیادہ انجوائے کریں گے آپ لوگ یہاں پہ. اپنے پاکستان سے پیار کریں, سب سے بڑھ کے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان.
یہ دیکھیں بندر بیٹھا ہوا تھا اور جب ہم رکے تو وہ فوراً ہی نیچے اتر گیا، اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو. کافی بندر ہوتے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ یہ شاپ بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں خوبصورتی یہاں کی، اسلام آباد کی. اتنا خوبصورت پاکستان. اب آگے آ جائے گی ڈائنو ویلی. ہم پائن ویلی کی طرف گئے تھے اصل میں. ابھی یہ ڈائنو ویلی آئی ہے، اور یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے. اور اتنی رش تھی یہاں پہ، اتنے لوگ تھے یہاں پہ، بہت زیادہ لوگ تھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا رش ہے یہاں پہ. میں واقعی میں حیران رہ گئی تھی، اتنا زیادہ رش تھا یہاں پہ. لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے. آپ لوگ بھی جایا کریں اور انجوائے کیا کریں. اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت رکھی، اور اوپر سے لوگوں نے بھی مطلب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پاکستان کے لیے ترقی ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگ ساتھ دیں، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے میں مدد کریں. اور کسی قسم کی بھی بدگمانی آپ اپنے اندر نہ لائیں پاکستان کے لیے. اور کبھی بھی اپنے ملک کی برائی نہ لکھیں، نہ کریں کسی کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور آپ کسی کو برا کیوں کہتے ہیں نا؟ آپ یہ دیکھیں، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے، اپنے آپ کو صحیح کریں، پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم دوسروں کی برائیاں کرتے رہیں گے تو وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی تو ہمیں برا ہی کہیں گے نا. تو ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. اور یہ ڈائناسور تھا اور اس کے منہ میں گاڑی تھی، اور بہت اچھا تھا. اس کے دیکھنے میں ہی بہت اچھا لگ رہا تھا. اور یہ دیکھیں فاؤنٹین سا بنایا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. یہاں سے پانی آ رہا تھا، کیمرے میں نظر نہیں آیا اس وقت، لیکن بہت خوبصورتی سے یہ پانی گر رہا تھا. بہت خوبصورت جگہ بنائی ہے، بہت خوبصورت پارک ہے. اور اس کے بعد ہم آگے کو چلے. ہم ڈائنو ویلی میں بھی نہیں گئے، پھر کبھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم آگے گئے تھے. آگے بھی بہت خوبصورتی ہے، بہت ہی زبردست جگہ بنی ہوئی ہے. بہت خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت. تو میرے ذہن میں ایک پوئٹری آ رہی ہے، تو کیا خیال ہے میں آپ کو سنا دوں؟ تو سنیں. ابھی تو عین لکھا ہے، ابھی تو شین باقی ہے، ابھی تو ابن آدم سن، تیری توہین باقی ہے. بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں، ان سے تم ذرا پوچھو، گنتی ہو گئی پوری یا 2 1 3 باقی ہیں. عجب ایک شور برپا ہے، محبت ہے، محبت ہے. ندیدے ہیں یہ کیا جانے، خدا کا دین باقی ہے. دعا کیوں رنگ لائے کہ ابھی آمین باقی ہے. دعا کیوں رنگ لائے کہ ابھی آمین باقی ہے. مجنوں کی سب باتیں کہیں فرہاد کے قصے ہیں، کیا دنیا میں بجانے کو یہی ایک بین باقی ہے. نئی تہذیب پر تیری کروں گا بحث میں، لیکن ابھی یہ بات سن لے تو، خدا کا دین باقی ہے.
ابھی تک آتے ہیں ذہن و دل کے گوشے گوشے میں، ابھی بقرہ ابھی طٰہٰ ابھی یاسین باقی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مجھے بہت پسند ہے، میرے ذہن میں اچانک آ گئی تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بلاگس وغیرہ بناتی رہوں تو آپ ضرور بتائیے گا کہ ریسیپیز کے ساتھ ساتھ بلاگ بھی چلتے رہنے چاہیے نا۔ تو لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کس سٹی سے، کس کنٹری سے میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو، اور اپنے فیملی فرینڈس میں بھی شیئر کریں اور اپنی محبت کا ثبوت دیں میرے ساتھ۔ اور آپ کو میں مزے مزے کے ولاگس آپ کے لیے بناؤں اور مزے مزے کی ریسیپیز تیار کروں، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیے، بہت اچھا لگتا ہے آپ کی محبتیں دیکھ کے۔ اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کہاں کہاں سے ہیں اور آپ کو میری ریسیپیز اور ولاگس کیسے لگتے ہیں۔ کوئی فرمائش ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی وظیفہ پوچھنا ہو یا کوئی ٹپس لینی ہو، کوئی بھی بات آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ریسیپی اگر چاہیے تو میں ہر طرح کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت آسانی کے ساتھ، جو آپ بہت آسانی سے بنا لیں گے مزیدار کھانے۔ اور جو ینگ بچیاں ہیں نا آج کل تو وہ جب کچن میں جاتی ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو میں بہت ہی آسانی سے ان کو سکھا دوں گی۔ تو یہ پائن ویلی کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں، اور پائن ویلی کے پاس جانے کے لیے جو کافی چلنا پڑتا تھا اور میں نہیں جا سکی وہاں پہ، تو میرے بچے اور ہسبینڈ چلے گئے تھے لیکن میں نہیں جا سکی، میں تو صرف اتنا ہی گئی، اور پھر یہاں سے ہم لوگوں کی واپسی ہو گئی۔ اور اب ہم واپسی کا راستہ بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں۔ یہ بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے، آپ ضرور جائیں، یہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے۔ اور اپنے بچوں کے لیے آپ، یہ بھی میں آپ کو آج ایک اور بات، کہ اپنے بچوں کو اعتماد دیں۔ آپ جب اپنے بچوں کے سامنے دوسرے بچوں کی تعریف کریں گے نا تو آپ کے بچے نا اچھی چیز نہیں اپنا سکیں گے۔ دوسرے بچوں کا بھی کریں لیکن ان کے دل میں پہلے آپ اپنے بچوں کو عزت دیں، پھر وہ باہر اور لوگوں کو عزت دیں گے۔ آپ دوسرے بچوں سے بھی پیار کریں، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے بچوں سے پیار نہ کریں، اپنے بچوں سے ہی کریں، نہیں، دوسرے بچوں سے بھی پیار کریں۔ آپ جتنی جس کو عزت دیں گے نا اتنے ہی آپ کو اللہ پاک واپس بھی دے گا عزت نا۔ لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ اچھی تربیت کریں گے نا تو آگے ان کے جو ہے نا وہ رویہ ان کا لوگوں کے ساتھ اچھا رہے گا۔ اور بچوں کو سلام کرنے کی عادت ضرور ڈالیں کہ صبح اٹھ کے وہ سلام ضرور کریں۔ آپ کو اب جو گھر میں کام کر رہے ہیں ملازمین، ان کے لیے بھی عزت ان کے دلوں میں ڈالیں، ان کی انسلٹ نہ کریں، وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں نا، تو اپنے بچوں کے دل میں ان کے لیے بھی عزت ڈالیں کہ بچے ان کے ساتھ بدتمیزی سے نہ بات کریں۔ اگر بچے ایسے بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کو فوراً ٹوکیں کہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے گھر میں کام کریں ان کے ساتھ بدتمیزی سے مت بات کریں۔ آج تو ساری نصیحتیں ہی نصیحتیں ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سیر بھی ہو رہی ہے۔ یہ منال پہنچ چکے ہیں واپسی پہ، یہاں پہ بھی بہت رش تھی، بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہے یہاں پہ بھی۔ اس میں میں آپ کو اس ولاگ میں آپ کو کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں دکھا پاؤں گی
کیونکہ ہم یہاں پہ منال میں نہیں رکے تھے، ہماری واپسی ہو گئی تھی اور ہم نے سوچا ہوا ہے کہ اسلام آباد سے کھانا کھائیں گے، ڈنر ہم اسلام آباد میں حلیم گھر میں کریں گے۔ لیکن جب تک میرے موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی تھی اور میں بالکل بھی نہ ویڈیو بنا سکی ہوں اور نہ پکچر بنا سکی ہوں، کیونکہ میں نے سارے راستے کی ویڈیو بنائی اور میں نے خوب انجوائے کیا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ خوبصورت راستے لے کر آئی ہوں آج۔ وہ دیکھیں سامنے اسلام آباد کا ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، اسلام آباد واپسی پہ ہے اب یہ۔ اور گاڑی بہت احتیاط سے ڈرائیو کریں، دیکھیں مطلب کس طرح کتنی مشکل ہو رہی ہے، یہاں پہ اکثر حادثے بھی ہو جاتے ہیں، بس آپ لوگ احتیاط کریں۔ یہ ہم I-8 میں پہنچ گئے ہیں، یہاں پہ حلیم گھر ہے، رش دیکھ لیں کتنا ہے یہاں پہ بھی۔ حلیم کس کس کو پسند ہے؟ اور مطلب کہتے ہیں کہ حلیم مت کہیں کہ حلیم کہیں، تو لیکن وہ عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ حلیم ہی منہ سے نکل جاتا ہے، اور نام بھی یہی ہے حلیم گھر، تو اس وجہ سے بھی تو لوگ بہت انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے لوگ، اور یہ ہم اب پہنچ گئے ہیں حلیم گھر۔ یہ حلیم گھر میں ہم پہنچ گئے، لیکن بس یہاں تک کہ میں ابھی حلیم آنے سے پہلے تک ہی بنا، اور جلدی سے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔